बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर है और दिन है इतवार का। इमरान खान साहब ने अपनी टीम को जो टास्क दिया है वो ये है कि हमने 2023 के इलेक्शन से पहले एक विकेट ज़रूर गिरानी है, एक विकेट ज़रूर लेनी है और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। और अब आप देखेंगे कि पूरी इमरान खान साहब की टीम एक ही खिलाड़ी को टारगेट करते हुए नज़र आएगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इमरान खान साहब ये विकेट लेना चाहते हैं, उसकी वजूहत मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब का देखें कि वो हमेशा से, जब उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई तो हमेशा से वो एहतसाब की बात किया करते थे और हमेशा उन्होंने कहा कि मैं लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, मैं करप्ट लोगों का, चोरों का, लुटेरों का एहतसाब करूंगा। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, पहला तो यह है कि जो उनके दावे थे, जो वादे थे, जो नारे थे, वो इस तरह के थे कि वो 2/3 मेजॉरिटी के मुताबिक थे, यानी 2/3 मेजॉरिटी होगी तो वो आगे बड़े बड़े फैसले करेंगे, आईनी तरमीम करेंगे और सख्त फैसले करेंगे। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को सादा अक्सरियत भी ना मिली, बल्कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए एक तो पहले कंप्रोमाइज़ करने पड़े, यानी विनिंग हार्सेस को लेना पड़ा, ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोगों को लेना पड़ा, यानी जो वो इमरान खान साहब कहा करते थे कि वो रवायती सियासतदानों को नहीं लेंगे, पहले तो उनको लेना पड़ा जमात में, उसके बगैर जीत नहीं सकते थे। दूसरा फिर ये हुआ कि सादा अक्सरियत नहीं थी, MQM को साथ मिलाना पड़ा, काफ लीग को साथ मिलाना पड़ा, कुछ और जमातों को साथ मिलाना पड़ा। तो सूरत हाल यह है कि आईनी तरमीम तो बहुत दूर की बात है, सादा अक्सरियत जहाँ पर चाहिए होती है, जहाँ पर एक वोट ज़्यादा चाहिए होता है पोजीशन से ज़्यादा, वहाँ पर भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। चाहे FATF के लिए कानून साजी हो, चाहे IMF के लिए हो, चाहे पाकिस्तान के लोगों की फलाह के लिए हो, किसी भी तरह की कानून साजी हो, तो हमेशा हुकूमत के लिए चैलेंज रहा है। और हर बार बजट के मौके पर भी आप देखते हैं कि ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है, खासतौर पे काफ लीग की ब्लैक मेलिंग आप देखते हैं। काफ लीग तो पंजाब की MQM बनी हुई है, हुकूमत में भी है, अपोजिशन में भी है। जहाँ फ़ायदे लेने हैं वहाँ पे हुकूमत में है, जहाँ पे फंड्स लेने हैं वहाँ पे हुकूमत में है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी मर्जी की लगवानी है वहाँ हुकूमत में है। लेकिन जहाँ पे परसेप्शन ये देनी है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत ख्वार हैं, तो वहाँ पर वो अपोजिशन में है। और हर मौके पर कोई ऐसा मौका नहीं आया पिछले 3-3.5 साल में कि काफ लीग ने हर मौके के ऊपर सियासी तौर पर ब्लैक मेलिंग ना की हो। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग हैं वो नज़रियाती नहीं हैं, वो भी हर मौके के ऊपर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान साहब को एक और चीज़ का आके इक़्तिदार में आके अंदाज़ा हुआ, इसलिए अब आप उनकी तकरीरों में देखते हैं कि उनका एहतसाब के मामले पर वो रवैया नहीं है। जिस तरह से वो बड़ी सख्त तकरीरें किया करते थे, दबंग उनका अंदाज़ होता था, बड़ी गरज बरस होती थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता चल गया है कि एहतसाब करना है नैब ने, केस बनाने हैं नैब ने। नैब हुकूमत के मातहत नहीं है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अच्छा, नैब रेफरेंस बनाकर दायर करता है एहतसाब अदालत में, एहतसाब अदालत में दायर करता है। पहले हुकूमत ने यह किया कि जब कोई रेफरेंस दायर होता था, कोई केस बनता था, कोई गिरफ्तारी होती थी, ठग करके और हुकूमती टीम आ गई, क्रेडिट ले लिया कि हमने फलाने को भी अंदर डाल दिया, फलाने को भी अंदर डाल दिया, फलाने को ये कर दिया, फलाने को वो कर दिया। फिर जब वो रिहा होकर बाहर आते थे तो फिर जब इन पे तनकीद होती थी ये कहते थे ये तो अदालतों का काम है। लेकिन खैर इनको समझ शायद आ गई कि ये अदालतों का काम है। एक तो नैब अगर रेफरेंस तगड़ा बनाए भी सही, एहतसाब अदालत में केस नहीं चलता है तो बहुत अरसे तक चलता है, उस तरह से गवाह नहीं आते, बड़े बड़े वकील पेश होते हैं। नैब अपना केस साबित करना भी चाहे, बहुत सारी जगहों पर तो कर नहीं पाता, फ्लॉज होते हैं केस के बनने में। अगर वो करना भी चाहे तो वहाँ पे तारीख फिर इसी तरह से जिसको गिरफ्तार करते हैं वो अल्टीमेटली अदालतों से उसकी ज़मानत हो जाती है। और अगर किसी केस में सज़ा हो भी जाए एहतसाब अदालत में, अभी तो वैसे किसी बड़े केस में सज़ा नहीं हुई, एक पनामा केस में सज़ाएं हुई, वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखी और सुप्रीम कोर्ट ने चेक रखा। अगर सुप्रीम कोर्ट का चेक ना होता तो कभी भी नवाज शरीफ को और शरीफ खानदान को सज़ाएं नहीं हो सकती थी। क्योंकि सज़ाएं इसलिए नहीं कि कोई अदालतों ने ज़बरदस्ती इनको सज़ाएं करवाई हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है, इनके अपने हामी ये कहते हैं कि यार ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, इन्होंने लूटा है। लेकिन उनकी लॉजिक ये होती है कि खाते हैं तो लगाते भी हैं, ये उनका लॉजिक होता है। तो अच्छा, फिर अदालतें अगर एहतसाब अदालत सज़ा दे भी दे, हाई कोर्ट में मामला चला जाता है, वहाँ पे जजमेंट सस्पेंड हो जाती है, ज़मानत पे आ जाते हैं, अपीलें पड़ी जाती हैं। अब इस वक्त 2021 है और अपीलें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रही हैं 2014-15 की। और फिर इसी तरह से जो है वो आप नवाज शरीफ का देख लें, सज़ा याफ्ता मुजरिम, किस तरह से उनको पहले इस्लामाबाद कोर्ट से ज़मानत मिली, हफ्ते और इतवार को भी अदालत लगी, छुट्टी के दिन भी अदालत लगी और यहाँ से उनको ज़मानत मिली 4-6 हफ्ते की। अच्छा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ को लाहौर कोर्ट ने जिस तरह की ज़मानत दी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर कि जाएँ, और लाहौर कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी भी नहीं आते तो उस फैसले के मुताबिक कोई मसला नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद कोर्ट उनको ज़रूर मफरूर इश्तिहारी करार दे चुकी है।
تو حالات یہاں پر یہ ہیں پاکستان کے اندر، ہمارا عدالتی نظام، نظام انصاف اور پورا ہمارا سسٹم، اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی اس وقت خود یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی رپورٹس پیش کی گئی تو بتایا گیا، تو ایسے انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ تھی کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حکومت نے بھی ان کو جانے دیا، لیکن حکومت انڈیمنٹی بانڈ کی شرط رکھنا چاہتی تھی کہ جتنے ان کے اوپر جرمانے ہیں اتنے کا وہ بانڈ دے کر جائیں، لیکن عدالت نے کہا کہ اس بانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عدالت نے ایک ایسا فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ نواز شریف آرام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لاہور ہائی کورٹ کے مطابق تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے آج تک شہباز شریف کو بلا کر نہیں پوچھا کہ شہباز شریف صاحب آپ نے اپنے بھائی کی گارنٹی دی تھی، کہاں ہیں آپ کے بھائی؟ تو اس طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ جو کمیشن بنتے رہے اس کے اندر بھی صورتحال، سب سے بڑا شوگر انکوائری کمیشن بنا، اس کی رپورٹ آئی، بڑے بڑے شہزاد اکبر صاحب نے دعوے کیے، کیا نکلا آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو کچھ ہوا، یعنی ایک رپورٹ کے تحت جہانگیر ترین کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، ایک رپورٹ کے تحت جو ہے وہ زلفی بخاری کو فارغ کرا دیا گیا، تو یہی کچھ چلتا رہا ہے۔ باقیوں کو تو سزائیں کیا دلوانی تھی اپوزیشن کے لوگوں کو، اپنوں کو ہی انہوں نے دور کر دیا۔ 2 FIR جہانگیر ترین صاحب پر ایسی کی جن میں FIR نے جا کر لکھ کر دے دیا کہ ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اوورآل اگر آپ احتساب کی بات کریں تو عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملات عدالتوں کے ہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں میرے ماتحت نہیں ہیں، نیب میرے ماتحت نہیں ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی فنڈ چاہیے وہ دے سکتا ہوں، فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، لیکن فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، ثابت نیب نے کرنا ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی تقاریر میں احتساب کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ان کا جو فوکس ہے وہ احساس پروگرام کا لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ کا بتا رہے ہیں، رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کا بتا رہے ہیں، اپنے انیشیٹوز کا بتا رہے ہیں، جو اور ان کے انوائرمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی اور چیزیں بتا رہے ہیں۔ احتساب کو کے حوالے سے اب عمران خان صاحب کا وہ لب و لہجہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ آپ یاد کریں امریکہ میں کھڑے ہو کر رہے تھے مجھے آنے دو پاکستان میں، تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، تو میں جیل میں ڈالتا ہوں، تمہیں یہ کروں گا، تو میں وہ، اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ بہرحال کہ احتساب پاکستان کے موجودہ نظام میں بڑا مشکل ہے، یہ صدارتی یہاں پر نظام نہیں ہے، یہاں پر بادشاہت نہیں ہے کہ ایک حکم سے سب کچھ ہو جائے گا۔ عدالتیں ہر فورم پر ہے اور کسی کے اوپر کیس ثابت نہیں ہوتا، کسی کا کیس چلتا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پاکستان سے بھاگ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ ضمانت اس کو ہائی کورٹ سے مل جاتی ہے، نہیں ہوتی سپریم کورٹ سے مل جاتی ہے، تو اتنے راستے ہیں، یعنی پاکستان میں قانون جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہمیشہ کرپٹ چوروں لٹیروں اور طاقتوروں کو سپورٹ کرتا ہے، غریب غربا کو قانون جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ اچھا پھر اب یہ تو ان کو سمجھ آ گئی، اس لیے وہ اس کی بات نہیں کرتے، لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک کیس ایسا ہے اور وہ ہے شہباز شریف صاحب کا کیس۔ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ آپ سن ہی رہے ہیں، ہم نے پبلک ٹی وی کے اوپر 3 پروگرام کیے، سوموار، منگل اور بدھ، پچھلے ہفتے جو ہے وہ ہم نے 3 پروگرام کیے، اور اس میں ہم نے بتایا اورنگزیب بٹ کا قصہ ہو، اس کے بیٹے کی جو ہے وہ پیشی ہو، اور چیزیں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پروگرام میں بتائیں، اور میں نے اپنی ویڈیوز بھی کی، آپ کو بتایا یہ بڑا کلیئر کیس ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، اسی طرح کا سیم کیس آصف علی زرداری صاحب کا بھی تھا، سپریم کورٹ نے JIT بنائی، JIT رپورٹ آئی، اتنا کچھ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے، وہاں پر بھی چیک نمبر موجود ہیں، نام موجود ہیں، کس ٹھیکیدار کو ٹھیکیدار نے پیسے جمع کرائے، کس فیک اکاؤنٹ میں آئے، وہاں سے کہاں گئے، ہر چیز موجود ہے۔ جس طرح شہباز شریف کا یہ کیس ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کا کیس پاناما سے زیادہ خطرناک ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پاناما میں چیزیں باہر سے آنی تھی، یہاں پہ سب چیزیں موجود ہیں، پیپر ٹریل موجود ہے، دستاویزی شواہد موجود ہیں، تو اس لیے یہ آسان ہے۔ زرداری صاحب کا کیس بھی آسان تھا ثابت کرنا اور ان کو کنوکٹ کرنا، لیکن کہاں ہیں وہ کیس؟ آپ کو نظر ہی نہیں آتے، بالکل غائب ہو گئے، کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کیس بنے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ ایسے کل کی بات ہے، ہم نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے سنا جس طرح سے اس وقت DFIA نے عدالت میں آگے کھڑے ہو کر آن ریکارڈ کہا، انہوں نے کہا جی یہ کرپشن کا پیسہ تھا، یہ حرام کا پیسہ تھا، یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن آج کہاں ہیں وہ کیس؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیسز بنتے ہیں اور بعد میں ڈیل ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ریلیف دے دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کمپرومائزز ہو جاتے ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب جو اپنی ٹیم کو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے کیس کو فوکس کریں، شہباز شریف کے کیس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں، میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں، عوامی سطح پر اجاگر کریں، اس کے مقاصد کیا ہیں ان کے 3-4 مقاصد ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ تمام منسٹرز نے شہباز شریف کے کیس کے اوپر ٹویٹ کیے، اس کے مقاصد 3-4 ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے ذریعے تھوڑا سا احتساب کا بیانیہ تھوڑا سا جو ہے وہ نام کی حد تک زندہ ضرور رہے گا۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کے حوالے سے جب چیزیں ایک عوامی تاثر بنے گا، ایک تو عوام میں ان کو نقصان ہوگا کہ یہ تو کہتے تھے کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، یہاں پہ ان کے اتنے بڑے معاملات آ گئے ہیں، یعنی ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، ان کا امیج خراب ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ بڑھے گا کہ یار ایک کیس کے بارے میں اتنا ڈسکس ہو رہا ہے تو وہاں پہ اس کیس کو ڈیلے کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور چوتھا اور بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف نائل ہو جاتے ہیں تو یہ واحد کھلاڑی ہیں اپوزیشن میں، نون لیگ میں، جو اس وقت شریف خاندان میں سے جن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، باقی تو نواز شریف نائل ہیں، طاہیات نائل ہیں، ان کا ویسے اپنی زندگی میں پاکستان آنے کا کوئی جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے۔ ہاں اگر
ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا، وہ الگ بات ہے۔ مریم ہے وہ ابھی کنوکٹڈ ہیں، وہ بری نہیں ہوئی۔ شہباز شریف یہ کہیں، اور سب سے آخر میں جو ایک اور جو اس کا مقصد ہو سکتا ہے اس ساری کمپین کا، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اداروں کے اوپر دباؤ پڑے، کیونکہ بار بار یہ تاثر نون لیگ کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ فوج سے ہماری بات ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات ہو رہی ہے، ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں اور شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم ہوں گے، شہباز شریف قابل قبول ہیں کیونکہ شہباز شریف مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے، میری انالیسز ہے، میری خبر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس سے جب پرسیپشن اتنی زیادہ شہباز شریف کے خلاف بنے گی تو ادارے اگر چاہیں گے بھی صحیح، ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادارے چاہتے ہیں ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، ایسی میں کوئی بات نہیں کر رہا، نہ میرے پاس ایسی اطلاع ہے، نہ میرے پاس ایسی کوئی خبر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کوئی تھوڑا سا ہے بھی صحیح شہباز شریف کے حوالے سے کہیں پہ نرم گوشہ ہے بھی صحیح، تو ان کے لیے اوپر بھی دباؤ بڑھے گا جب شہباز شریف کے حوالے سے پبلک پرسیپشن یہ بن جائے گی کہ شہباز شریف نے اتنی بڑی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ وجوہات ہیں کہ قانونی ٹیم کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اچھے وکیل جو ہے وہ جائیں، اور گو کہ جو اس وقت معظم حبیب ایڈوکیٹ ہیں، نوجوان وکیل ہیں، لائق وکیل ہیں، محنتی وکیل ہیں، وہ وہاں پر پیش ہو رہے ہیں۔ دوسرا سیاسی محاذ پہ کہ میڈیا ٹاکس میں، ٹاک شوز میں، ہر جگہ پہ عوامی جلسوں میں، گیدرنگز میں شہباز شریف کے حوالے سے ہر جگہ کے اوپر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کے حوالے سے اس کو شہباز شریف کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے لوگوں کو کہ شہباز شریف نے کتنی منی لانڈرنگ کی اور کیسے کی۔ تو اب 2023 کے الیکشن سے پہلے عمران خان یہ وکٹ لے پاتے ہیں نہیں لے پاتے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو لاسٹ ہیئرنگ تھی جس میں یہ ہے کہ ریفرنس جو ہے وہ بینکنگ کورٹ میں ہی چالان پیش کر دیا گیا، حالانکہ وہ اسپیشل جو کورٹ ہے وہاں پر وہ پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن جو گوندل صاحب جو ڈیوٹی جج تھے انہوں نے بڑا سخت آرڈر کر دیا تھا کہ بینکنگ کورٹ میں جمع کرائیں، حالانکہ ایف آئی اے کا یہ ہے کہ یہ دائرہ اختیار ایف آئی اے کا اس کا بینکنگ کورٹ کا نہیں ہے، یہ جو سینٹرل جج ہیں اسپیشل کورٹ کے ان کے پاس جو ہے وہ ان کی عدالت میں یہ چالان سبمٹ ہونا چاہیے تھا۔ اب جب ادھر سبمٹ ہو گیا عدالتی حکم کے بعد، گوندل صاحب جو ڈیوٹی جج تھے ان کے حکم کے بعد، تو اب پھر یہ ہے کہ وہ جج صاحب تو ویسے ہی بھیجنے لگے تھے جس عدالت میں ایف آئی اے چالان لے کے جانا چاہتی ہے، لیکن امجد پرویز صاحب جو شہباز شریف صاحب کے وکیل ہیں اس حوالے سے اسد اللہ خان صاحب نے جو خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، اور اگر لاہور سے ہمیں کسی بھی عدالت سے صحیح رپورٹنگ سامنے آتی ہے فیکٹس کے ساتھ، ایگزیجریٹڈ نہیں ہوتی، مثالہ نہیں ہوتا، اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا، تو وہ ایک ہی ہیں، وہ اسد اللہ خان صاحب جو یوٹیوب کرتے ہیں۔ ویسے تو میڈیا کے اوپر بہت سے رپورٹرز ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں، ارشد صاحب ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں سما ٹی وی پر، اشفاق صاحب ہیں دنیا نیوز پر، اور بہت سارے رپورٹرز ہیں، لیکن یوٹیوب کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اسد اللہ خان صاحب بہرحال ویڈیوز کرتے ہیں اور ہمیں پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ تو اسد اللہ خان صاحب نے بتایا کہ بینکنگ کورٹ کے دائرہ اختیار پہ میرا خیال ہے کوئی 24 کو سماعت ہونی ہے، یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ بینکنگ کورٹ کا دائرہ اختیار ہے یا جو جس عدالت میں ایف آئی اے لے کے جانا چاہتا ہے اس کا دائرہ اختیار ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی، لیکن ضمانت میں جو توسیع ہے وہ 4 جنوری تک کر دی گئی ہے، اور 4 کو گو کہ امجد پرویز صاحب کے حوالے سے اسد اللہ خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ 7-8 تاریخ تک اویلیبل نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں اور حکومتی ٹیم کس طرح سے دباؤ بڑھاتی ہے، لیگل ٹیم کیا کرتی ہے، اور اس دوران ظاہر ہے میں تو اسلام آباد میں ہوں، لیکن ہم اسد اللہ خان صاحب کے یوٹیوب چینل پر نظر رکھیں گے، اور اسد اللہ خان صاحب ہمیں بتاتے رہیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چالان میں نے دیکھا ہے جس کے اوپر میں نے سٹوریز بھی کی ہیں، تو ڈاکٹر رضوان صاحب جو ایف آئی اے کے ہیں اور ان کی ٹیم، انہوں نے زبردست جو ہے وہ یہ محنت کی ہے، بڑی چیزیں ہیں، جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں، چیک موجود ہیں، نام موجود ہیں، کردار موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، بس اب عدالتوں کی ول جو ہے وہ فیصلے کرنے کی نظر آنی چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب کا اس کیس میں بچنا مجھے نظر نہیں آتا، اور حمزہ شہباز کے لیے بھی مشکلات ظاہر ہیں، لیکن مین تو شہباز شریف ہیں جن کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، مس یوز آف اتھارٹی اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔